नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक्कु बिल अम्न इन कुन्तुम तालमून अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात मोहतरम, अभी चूँकि कुर्बानी नज़दीक है तो मेरा ख़्याल ये था कि आज की नशिस्त के लिए जो उन्वान होगा वो कुर्बानी से मुताल्लिक़ होगा। तो मैंने जो है ना, जो मैसेज आया प्रोफेसर ज़ाकिर साहब की तरफ से, उसको तवज्जो ही नहीं दी। और वैसे एहतियातन यहाँ आके देखा तो वो मौजू बिल्कुल ही मुख्तलिफ था कि नौजवानों में बढ़ती हुई बेचैनी और उसका सद्देबाब। तो बहरहाल अब मैं फ़ौरी तौर पे जो भी इस ज़िमन में मेरे जहन में है वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि मसला ये है कि ये सिर्फ़ आज के नौजवानों का मसला नहीं है, ये नौ इंसानी का मसला है। बेचैनी या इज़्तिराब, तो बेचैनी हो या इज़्तिराब हो, बेसिकली बुनियादी तौर पर यह एक नफ्सियाती मसला है। यानी ये कि ये कोई जिस्म के किसी हिस्से में दर्द नहीं होता, ये कहीं से टीसें नहीं उठती, कहीं मरोड़ नहीं पड़ते, ये कोई फिजिशियन का मसला नहीं है, बल्कि ये जो है ना वो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट का मसला है। अच्छा, अब इसकी वजूहात जब हम देखेंगे तो ये साइकोलॉजी का मसला बन जाएगा, और वो भी गोया वो क्लिनिकल साइकोलॉजी से ज़्यादा जो है ना, जो प्योर असल साइकोलॉजी है उसका मसला बन जाता है। तो उसकी रोशनी में जब हम देखते हैं भाई कि किसी आदमी के बेचैनी के असबाब क्या होते हैं, तो दुनियावी तौर पे यही नज़र आता है कि कुछ तो उसे मालूम बातें होती हैं कि कोई गम है जो उसे मालूम है, उसे कुरे दें तो अंदर से निकल आता है कि भाई इसको ये तकलीफ़ है कि जो इसके जहन पर जो ख्याल छा गया है, कोई गम है, कोई खौफ है, मुस्तकबिल का खौफ है, या माजी का कोई गम है जिसने इसके दिमाग के अंदर हलचल पैदा की, उसके इत्मीनान को गारत कर दिया है, उसके सुकून को बर्बाद कर दिया है, कोई ऐसी बात निकलती है। लेकिन बात इतनी सादा नहीं होती, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं और बचपन ही की होती हैं कि कोई महरूमी, कोई किसी वक्त पे कोई हादसा, कोई परेशानी ऐसी लायक होती है कि वो जाके लाशऊर में बैठ जाती है। लाशऊर में बैठ जाने का मतलब ये है कि बंदे को खुद नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो वहाँ से जैसे ना कोई छुप के पत्थर मारता रहता है और नज़र नहीं आता। जब हम कहते हैं जिन्नात जो है ना पत्थर मार के चले गए, तो इसी तरह इंसान के जहन के ऊपर ये लाशऊर में बैठी हुई नाआसूदा ख्वाहिशात जो होती हैं वो पत्थर बाजी करती रहती हैं। आदमी को अपनी बेचैनी का पता नहीं होता, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम पैदा करती हैं वो इसी तरह की वो चीज़ें करती हैं। जिनका पता होता है उनका कोई ना कोई तदारुक बंदा सोचता है, लेकिन ये कि जिस वजह का पता ही ना चले तो वो जो है ना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए घर के माहौल को पुरअमन रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चे को घर में अच्छा माहौल, अमन वाला माहौल ना मिले तो आप उसकी नफ्सियात को बर्बाद कर देते हैं, और आपको पता नहीं होता कि आप क्या तबाही फिर रहे हैं, और उस बच्चे को भी नहीं पता होता कि क्या हुआ। उसे बड़े होकर भी नहीं पता चलता कि उसकी जो आदतें बनी हैं या किस वजह से बनी हैं, वो घर के उस गलत माहौल की वजह से बनी होती हैं। खैर, मैं सिर्फ इस वक्त ये नुक्ता वाज़ेह कर रहा था कि बुनियादी तौर पर यह नफ्सियाती मसला है, और इसका ताल्लुक लाशऊर, जो हमारी आज की नफ्सियात की जो भी ज़बान है उसमें हम कहेंगे कि इसका ताल्लुक लाशऊर, शऊर से ज़्यादा लाशऊर से होता है। अब ये तो एक जो है ना हमारा दुनियावी उलूम भी यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं, उसकी ये तोजी करते हैं। बेइत्मीनानी, इज़्तिराब, बेचैनी, उसके असबाब ये होते हैं। ठीक है, अब उसमें वो कोई भी जो भी गम या खौफ होते हैं वो दुनिया की कोई चीज़ होती है, कोई किसी का कोई महबूब शय थी वो उसे नहीं मिली, किसी कोई शय उससे छिन गई, कोई उसकी ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हुई, यही कुछ होता है। लेकिन जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो इसकी बुनियादी वजह कोई और समझ में आती है। होती वो भी लाशऊर में ही है, उसका भी आपको इदराक नहीं होता। इसमें सबसे पहली वजह होती है इंसान की शनाख्त। देखें, एक हमारी दुनिया की शनाख्त है। शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक तो वो लिखते हैं ना जी आपका फ़ोटो, ये एक शनाख्त है। दूसरा शनाख्ती निशान अगर कोई है तो। लेकिन ये कि नाम के बाद क्या आता है, वालिद का नाम क्यों आता है, उसका हमारा शक्ल से तो कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी ज़ाहिरी शनाख्त के साथ तो उसका कोई ताल्लुक नहीं। तो आपको पता है कि आपकी शनाख्त का एक बहुत बड़ा ज़रिया आपके वालिद साहब हैं। अब आप उस आदमी का तस्वुर करें जिसको आपके अपने बाप का पता ही ना हो, या उस आदमी का पता करें कि जिसका बाप है
لیکن وہ انکاری ہوا، کہتے ہیں میرا بیٹا نہیں ہے۔ آپ ذرا اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں، اب آپ کو پتہ چلے گا شناخت کیا چیز ہوتی ہے۔ سمجھ آئی نا میری بات؟ تو والد بھی آپ کی شناخت ہے۔ جن کو حاصل ہے انہیں نہیں پتا کہ یہ کتنی بڑی شناخت ہے، جن کو نہیں حاصل یا جن جو محروم کر دیے گئے ہیں اس سے، یہ تو ان سے پوچھے نا کہ بھئی یہ شناخت کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک مسئلہ یہ ہے کہ باپ آپ کو روٹی دیتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، آپ کے لیے محنت، یہ ایک مسئلہ ہے۔ وہ نہ ہو تو چچا کر دیتا ہے، وہ نہ ہو تو کوئی اور کر دیتا ہے، لیکن اس سے بڑا مسئلہ شناخت کا مسئلہ ہے کہ آپ کے اگر والد کا پتہ ہی نہ ہو تو یہ بہت بڑا، جسے کہتے ہیں نا، ایک آئیڈینٹیٹی کرائسس ہے جو پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ انسان کو چین نہیں لینے دیتا۔ بے چینی کی بات آئی تھی نا، تو چین نہیں لینے دیتا۔ اب یہ میرے موضوع اس وقت کا موضوع تو نہیں ہے، لیکن یہ بے چینی کرتی کیا ہے؟ دنیا میں فساد پھیلانے والے اکثریت ان لوگوں کی پر مشتمل رہی ہے جو اس طرح کے لوگ تھے۔ یہ آپ ذرا پڑھیں گے نا، جو بڑے بڑے جاسوس گزرے ہیں، جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے جو ہے نا سازشیں کی ہیں، بڑے بڑے فساد پھیلائے ہیں، ان کی ہسٹری ٹریس کریں گے تو آگے جا کے پتہ چلے گا کہ یہ ابا جی کے تصور کے بغیر تھی۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی ایک شناخت کا ذریعہ ہے۔ تو وہ ایک جگہ پہ جھگڑا تھا، بس وہ ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے ایک خاتون تھی، انہیں اپنے والد صاحب سے بہت سی شکایتیں تھیں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ آج کل تو اکثر وہی بے چینی یوں بھی نکلتی ہے، میرے باپ نے مجھے گاڑی لے کے نہیں دی، میرے باپ نے میرے لیے یہ نہیں کیا، اس طرح بھی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پروفیسر صاحب نے اس سے کہا کہ تمہارے باپ نے تمہیں آن کیا ہوا ہے کہ تم میری بیٹی ہو۔ تصور کرو اگر وہ یہ کہے کہ تم میری بیٹی ہی نہیں ہو تو پھر تیرا کیا حشر؟ اس کا سب سے بڑا احسان تمہارے اوپر یہ ہے کہ وہ مانتا ہے کہ تم میری بیٹی ہو۔ تو بس یہ بات سمجھ لیں کہ یہ اس کا ایک پہلو یہ ہے، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے ایک پہلو اور ہے، وہ اس سے بھی بڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہارا خالق کون ہے۔ خود بخود بن گئے ہو؟ انتم تخلقونہ، کیا اس کو تم نے خود بنایا ہے؟ ہم والد خالق تو نہیں ہوتا، ہم نحن الخالقون، یا ہم خالق ہیں۔ یہ جو انسان کی اصل پہچان ہے وہ خالق کے ساتھ جڑ کر ہے۔ اب پتہ نہیں میں اس بات، یہ نقطہ آپ پر واضح کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، لیکن آپ ذرا سوچیں، جو اس وقت ہمیں جو کچھ بھی معلوم ہے دنیا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، یہ ہماری زمین ہے۔ آپ اس زمین کے کسی ایک حصے میں، ویران حصے میں چلے جائیں، آپ کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، خوف آنا لگتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی دوسرا آپ کو اپنی نوع کا بندہ نظر نہیں آتا، ویرانہ ہے، خوف میں، دن کو بھی خوف محسوس کریں گے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ انسانی سرشتے ہیں۔ تو اس زمین کے اوپر ذرا آپ ذرا کھولیں، اس سے آگے بڑھیں تو نظام شمسی ہے، تو پھر گلیکسیز، تو پتہ نہیں کیا کیا، تو جو ہے نا وہ نوری سال، تو ویسے ہی مطلب ہم کدھر رہ رہے ہیں یار؟ کوئی بندہ پریشانی ہو جاتا ہے اگر آپ اسے اپنے آپ کو اس سینڈروم میں لے کے جائیں، تو آپ ڈپریسڈ ہو جائیں گے کہ یار میں کدھر بیٹھا ہوا ہوں، اس زمین کی حیثیت کیا ہے جس کے اوپر میں تیر رہا ہوں؟ یہ تو خود ذرہ فانی بھی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا فانی تو بہت ہر کی بات ہو گئی، یہ ذرہ پوری کائنات کے مقابلے میں زمین کی حیثیت ذرہ کی بھی نہیں ہے، اور یہ فاصلے طے کرنا آدمی کا ظاہر ہے، بات تو آتی ہے نا، یہ جب اتنے فاصلے کہ جو ہماری زندگی ہے، یہ زندگی اس طرح کی کوئی کھربوں زندگیاں بھی ہو جائیں تو ہم وہ فاصلے نہیں پاٹ سکتے، بالکل ڈپریشن، وہی اضطراب، بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہاں سارا کون بنتا ہے؟ میں کس کے ساتھ ہوں؟ میرا خالق کون ہے؟ اب وہ اقبال کا وہ ایک شعر کا ایک مصرع ہے نا، یا مجھے ہم کنار کر یا بے کنار کر، آئی بات سمجھ میں؟ وہ خود تو هو الاول والآخر والظاہر والباطن ہے، تو جب اس کے ساتھ آپ کا جوڑ جڑ گیا، خالق اور مخلوق والا، آپ کو وہ اطمینان حاصل ہو گیا کہ یہ گویا سارا جو کچھ بھی ہے یہ میرے مالک کا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کس کا ہے؟ میرے مالک کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ میرے خالق کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ میرے رب کا ہے، آقا کا ہے۔ تو اس میں آپ کو خود اپنے اندر ایک آپ جو ہے نا ایک سینس آف پوزیشن فیل کرتے ہیں، گویا میرا ہے۔ جو میرا ہے وہ بھی اس کا ہے، تو جو اس کا بھی ہے تو پھر ذرا وائس ورثہ بھی تو ٹھیک ہی ہوگا نا، کسی نہ کسی ایک اطمینان کا بات تو بن ہی جاتی ہے، ایک اس کے اندر اپنائیت آپ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی ایک امن اور سکون کا ذریعہ بنتا ہے خالق کی پہچان۔ یہ بات ہے جو سورہ حشر کی جو ہے نا آخری رکوع جو ہے اس کی دوسری آیت میں آئی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پہلی آیت میں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے، اور نہیں دوسری ہے، پہلی وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ پہلی ہو گئی۔ دوسری یہ ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا
جو اللہ کو بھول بیٹھے، اپنی اس پہچان کو وہ پہچان ہی نہیں سکے. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بلا دیا، یعنی اپنی پہچان بھی پھر نہیں کر سکے. یہ جو اپنی اصل پہچان ہے یہ انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کی پہچان کے نتیجے میں. اب بھولنے کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پیٹ کو بھول گئے، پیٹ تو بھولنے ہی نہیں دیتا. پیٹ کو تو کتا نہیں بھول سکتا، انسان کیسے بھولے گا؟ پیٹ نہیں بھولنے دیتا. کوئی بھی آپ کی جو ارج ہے یا جو انسٹنکٹ ہے وہ تو آپ کو زندہ رکھتی ہے، وہ آپ کو خود حرکت دیتی ہے، وہ کیسے اس کو آپ بھولیں گے؟ وہ آپ کو بھولنے دیتی ہی نہیں، وہ یاد رکھواتی ہے. یہاں اپنے آپ کو بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مقام کو بھول جانا، اپنی حیثیت کو بھول جانا، اپنے مرتبے کو بھول جانا اور اپنی اصلیت کو بھول جانا. مقام و مرتبہ اس نے کیا دیا؟ خلافت کا دیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ پہچان ہے نا ہماری. ٹھیک ہے. پھر اس نے دوسرا مقام کیا دیا؟ ابدیت کا دیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. پھر اس نے جو ہے نا اگلے جو اہم ترین بات ہے وہ کیا کہ اس کے اندر میں نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، بہت گمبھیر مقام ہے، اپنی روح سے. تو یہ تو بڑی خاص الخاص چیز ہے. یہ ہے وہ اصل پہچان، اپنی خودی پہچان. او غافل افغان، ٹھیک ہے نا. اور وہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ جو میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ ایک آپ کو سینس فیلنگ آتی ہے آپ کو کہ یہ تو گویا سب میرا ہے، تو تیری رضا کیا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے اتنے قریب کر لو. اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب انسان نے اپنے آپ کو حیوان کے طور پر ڈیفائن کیا، جب خالق کو نہیں پہچانا، تو پھر میں کیا ہوں؟ میری وہ اصلیت کا تعلق تو خالق کی اس روح کے ساتھ تھا نا، روح ہی جو پھونکی گئی، اس کو ہی نہیں پہچانا تو اس روح کو کیسے پہچانوں گا؟ پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ فزیکل باڈی. جب فزیکل باڈی رہ گئی تو اس کے انسٹنکٹس ہیں، اس کی ارجز ہیں، اس کی ایپیٹائٹس ہیں، بس یہی کچھ پیچھے رہ گیا جو باقی حیوانوں میں بھی ہے. تو میں بھی حیوان ہوں، تو وہ بھی آبزرویشن میں تو یہ بات بالکل 100% ٹھیک ہے. میں بھی حیوان ہوں، وہ بھی حیوان ہے. باقی یہ فرق ہے کہ میرے بازو ہیں، ان کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں. یہ بھی مطلب وہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے کہ بس آگے لگا دیں تو یہ بھی وہی ٹانگیں ہی بن جاتی ہیں نا، بس تھوڑا سا سیدھا کر دیں تو یہ بازو بن گئے، اور آپ ذرا جھک جائیں آگے دیکھ دیں تو وہ ٹانگیں بن گئی. تو یہ تو کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. جو ان کی خواہشات ہیں وہ میری خواہشات ہیں، جو ان کی جبلتیں وہ میری جبلتیں ہیں. تو میں بھی ایک حیوان ہوں. البتہ اب دیکھیں آگے فرق کیا پڑا. ایک فرق یہ پڑا کہ وہ ذرا ارتقاء کے عمل میں پیچھے رہ گئے، میں ارتقاء کے عمل میں تھوڑا آگے نکل گیا ہوں. ایک فرق یہ تو گویا ایک بہتر حیوان، ایک ایوالوڈ اینیمل. ایک بات یہ ہو گئی، یہ فرق ہو گیا، امتیاز یہ ہوا. دوسرا امتیاز کیا ہے؟ دوسرا امتیاز یہ ہے کہ وہ بول نہیں سکتے، میں مطلب اپنے اظہار معافی ضمیر کر سکتا ہوں. اس لیے اب آپ نے سنا ہوگا حیوان ناطق. تو کیا مانا آپ نے اپنے آپ کو؟ حیوان مان کے اس کے ساتھ صفت کیا لگا دی؟ ناطق کی. بھینس بول نہیں سکتی، بھینس کے آگے بین بجانا. سمجھ بھی نہیں سکتی، میں سمجھ بھی لیتا ہوں، میں بول بھی لیتا ہوں. یہ فرق ہے میرے اور حیوان. تو یہ صرف یعنی ایک امتیاز پیدا ہو گیا دوسرے حیوان کے ساتھ. وہ بنیاد تو نہیں تبدیل ہوئی، حیوان تو حیوان ہی رہا نا. اب اس میں اضافہ ہو گیا جی ایک اور سماجی حیوان. باقی حیوان ایک دوسرے کو سینگ مارتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس انہیں کوئی اپنے جوڑے کا بھی نہیں پتہ ہوتا. اکثر کا بعض کو تو خیر جوڑوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ اکثر کو نہیں پتہ ہوتا. لیکن انسان ایک ایسا حیوان ہے جو سوشل ہے. یہ ایک دوسرے سے تعلق واسطہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اکیلا نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے. تنہا رہنا، ایک جوڑا بن کے بھی اکیلے رہنا پسند نہیں کرتا، مل جل کے رہنا پسند کرتا ہے. سماجی حیوان ہے. حیوان پھر بھی ساتھ جڑ گیا، حیوان ناطق ہے، سماجی حیوان ہے. اب لوگوں نے اس میں ایک اور اضافہ کر دیا، معاشی حیوان ہے. یہ پہلے نہیں تھا، یہ نئی ٹرم آئی ہے معاشی حیوان کی. اس لیے کہ باقی جو دانا چگ لیا کھا لیا، انسان فکر مند ہوتا ہے، پلان کرتا ہے، پروفیشن کیا ہے، کیریئر کیا ہے، یہ بہتر لائف کہاں سے ملے گی. یہ اس لیے یہ معاشی حیوان، اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے صبح سے شام تک. اصل میں مقصد حیات تو معاش ہی ہو گیا نا. تو جب مقصد حیات معاش بن گیا تو پھر معاشی حیوان ہی ڈیفائن ہوگا. دیکھیں حیوان پھر بھی ساتھ جڑا ہوا ہے. چلے تو بات یہ ہوئی کہ جب آپ نے حیوان مانا تو کہیں نہ کہیں تو وہ لاشعور میں خلا تو رہ جائے گا. کون سے والا؟ وہ روح والا، پہچان والا. ٹھیک ہے. اب ایک آدمی کو باپ بیٹا نہیں تسلیم کرتا، بیٹے کو باپ نہیں تسلیم کرتا، وہ زندگی تو گزارے گا. اس کے لاشعوری میں جا کے وہ ساری گڑبڑ پیدا ہوگی نا، جو باپ کے تسلیم نہ کرنے کے نتیجے میں ہوئی. تو جب خالق کو نہیں پہچانا تو بھی تو لاشعور کے اندر ایک گڑبڑ پیدا ہوگی. یہ وہ بے چینی ہے جو مادیت انسان کے اندر پیدا کرتی ہے.
मादा प्रस्ती पैदा करती है। जब खुदा प्रस्ती से इंसान मुंह मोड़ता है और मादा प्रस्ती में मुब्तला होता है या ये दुनियावी ख्वाहिशात ही के अंदर गुम हो जाता है, ज़ल्ला सायुहुम फिल हयात दुनिया, सारी मेहनत दुनिया कमाने में लग जाती है, मिल भी जाती है, तमाम तर ख्वाहिशें पूरी होने के बावजूद भी इत्मीनान नहीं मिलता। अब ये जरा ज़हन में रख के ना, अब मैं आपके सामने चंद चीज़ें और रखता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मामला चूँकि अक्सर कुरान मजीद ने उसे बयान किया है। एक वाक़या ये हुआ कि जब उन्होंने वो सारी कौम के सामने ना एक तरीके से इत्माम हुज्जत की कि ये चाँद जो है ना, सितारा जो है ये हो सकता है, फिर चाँद का किया, फिर सूरज का किया। तो जब सूरज वाला भी हो गया तो उसके बाद कहा कि इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़, अब मैं अपना चेहरा उस हस्ती की तरफ मोड़ता हूँ जो इन सब का खालिक है। बात खालिक की आ गई, जिसने इनको बनाया है। यहाँ फातिर के लफ्ज़ आया जिसका मतलब बगैर किसी मादे के बनाया है। एक होता है ना किसी शय से कोई शय बनाना, बगैर किसी शय, कोई पहले से कोई शय थी नहीं, उससे बनाया है, वजूद बख्शा है उसने, उसको उसकी तरफ में चेहरा कर लिया। अब वो उसलूब ये बता रहे हैं कि अंदाज़ा ये होता है कि उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डराया कि जैसे आप इसे यूँ समझ लें कि जहाँ पे ये तसव्वुर हो कि पीर साहब की तरफ पीठ नहीं करना है, तो अगर कोई पीठ करके निकले तो उसे नहीं बुजुर्ग डराते कि बेअदबी की है, गुस्ताखी की है, पता नहीं टांग टूटेगी, बीमारी कोई लायक हो जाएगी, कारोबार में नुकसान, ये आपने सुना होगा इस तरह की बातें। तो अंदाज़ा ये होता है कि उन्होंने डराया कि आपने हमारे माबूदों की तौहीन की है, तो इससे के नतीजे में आप पर कोई वबाल पड़ेगा। तो पहले तो उन्होंने कहा ना कि मैं कैसे डरूँ उनसे, कैफ़ा अख़ाफ़ु मा अशरकतुम, मैं उनसे क्यों कर डरूँ जो तुमने शरीक ठहरा लिए हैं, और जबकि तुम नहीं डरते उससे जिसने तुम्हें बनाया है, जिसके साथ तुमने ये शरीक किए हैं। उसके बाद उनसे एक सवाल पूछा है, फ़अय्युल फ़रीक़ैन अहक़्क़ु बिल अम्न इन कुन्तुम तालमून। दो फरीक हो गए ना, एक अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और दूसरी तरफ सारी कौम है, ये दो फरीक है। अक्सरियत एक, अक्सरियत ही नहीं, सब एक तरफ, अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी तरफ। लेकिन वो कह रहे हैं हम दो फरीक हो गए, फ़रीक़ैन, एक फरीक तुम, एक फरीक मैं। और देखें कितना बड़ा दावा हो गया है, जो ही अल्लाह से ताल्लुक़ बना, दावा कितना बड़ा हो गया है। पूरी कौम के मुकाबले में अकेला बंदा कह रहा है मैं फरीक हूँ, ठीक है। फ़अय्युल फ़रीक़ैन अहक़्क़ु बिल अम्न, अमन का ज़्यादा हकदार कौन है? वो क्या डरा रहे थे ना, उन्होंने कहा अमन के हकदार तुम हो या मैं हूँ, सोचने की बात है। इन कुन्तुम तालमून, तुम बताओ अगर तुम्हें मालूम है तो। उनके जवाब का इंतज़ार नहीं किया, खुद जवाब दिया, अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, और अपने ईमान को किसी शिर्क के साथ आलूदा नहीं किया, किसी किस्म के शिर्क के साथ आलूदा नहीं किया। शिर्क की मुख्तलिफ अक़साम है, किसी भी किस्म को, ना शिर्क फ़ी ज़ात किया, ना शिर्क फ़ी हुकूक़ की, ना जो है ना वो कोई अल्लाह ताला की सिफ़ात में किसी को शरीक किया, तो ये जो है ना शिर्क फ़िल इताअत किया। तो इनमें से हम दोनों में से कौन अमन का हकदार है? जिसने अपने ईमान को शिर्क की आलाइश से आलूदा नहीं किया। अल्लज़ीना आमनू, ईमान लाए, वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न, ये अमन के हकदार वो हैं, वहुम मुहतदून। असल हिदायत पर भी है। अब मालूम हुआ कि अमन जो है वो क्या देते हैं, अमन कौन देता है? ईमान देता है। यानी इस आयत से हमारे सामने बात खुल गई, अमन का हकदार कौन है? बेचैनी से निजात किसको मिलती है? सुकून कौन पाता है? जो ईमान लाता है। वैसे ईमान का लफ्ज़ बना भी अमन से, अमन सलासी मुजर्रद से है और ईमान सलासी मज़ीद फ़ी से है। और फ़र्क क्या पड़ा? ये मुताद्दी है, और मुताद्दी होना यानी दूसरे पर मुअस्सिर होना। यानी अमन का मतलब है अमन में होना, और ईमान का मतलब है अमन देना। तो ईमान बंदे को अमन दे देता है, ये बात ज़हन में रखें। इसी बात को कुरान मजीद ने दूसरे अंदाज में यूँ फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। याद रखो कि अल्लाह के ज़िक्र से दिल सुकून पाते हैं। अच्छा, अब ज़िक्र का माना हमने एक ख़ास माना ले लिया, ज़िक्र लिसानी के तौर पर ले लिया। ये माना है ज़िक्र का, कुरान मजीद में ज़िक्र इस मानी में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आम तौर पर उसके साथ फिर इस्म रब्बिक का भी आता है। ज़िक्र इस्म रब्बिक, अपने रब के नाम का ज़िक्र करो, वो फिर ये आता है। जब ये मुजर्रद ज़िक्र आता है तो ये याद दहानी के और मार्फत और पहचान के मानी भी देता है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यहाँ ये ज़िक्र जो है ना, ये कुरान मजीद के लिए आया है ये लफ्ज़। इसी तरह एक मकाम है, ये सूरह मुजादला में है कि वो लोग के जो अल्लाह के सामने झूठ बोलेंगे उनका जिक्र है। बड़ा अहम मकाम है, हैरान कर देने वाला मकाम है कि चले मैं और आप एक दूसरे से तो झूठ बोल रहे हैं, आप उस बंदे का तस्वुर करें जो अल्लाह के सामने खड़े होकर भी न सिर्फ झूठ बोलेगा बल्कि कसम खा के झूठ बोलेगा। यौम यजमाहुम, जब उन्हें जमा करेगा या सबको उठाएगा या बासो, तो वो क्या करेंगे?
فَيَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ، اللہ کے سامنے بھی حلف اٹھا کے قسم کھا کے جھوٹ بولیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اتنی غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے کہ وہ سمجھیں گے کہ ان کی قسم کوئی وزن رکھتی ہے۔ ان کے بارے میں آگے الفاظ آئے، استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان چھا گیا ہے، پوری طرح شیطان مسلط ہو گیا۔ فَأَنْسَاهُمْ ذکر اللہ، اس شیطان نے ان کو اللہ کے ذکر کو بھلا دیا ہے۔ اب یہاں ذکر بھلا دینے کا کیا مطلب ہوگا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا ہے۔ اب اس کے اوپر رکھیں غفلت ایسی کہ اللہ کی پہچان ہی ختم ہو گئی۔ شیطان نے انہیں ایسا غافل کر دیا کہ اللہ کی پہچان نہ ہونے کے نتیجے میں اللہ کے سامنے کوئی جھوٹ بولے گا نا۔ میرے سامنے جو جھوٹ بولتا ہے اسے پتا ہے، مجھے کیا پتا، حلف اٹھا کے وہ جان بچا لے گا۔ اب ایک شخص اللہ کے سامنے جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کو نہیں پہچانتا تو جو جھوٹ بولے گا، اگر اللہ کو پہچانتا ہوتا تو جرت ہی نہ کرتا اللہ کے سامنے جھوٹ بولنے کی۔ گناہگار ہونا، اللہ کے احکام کو توڑنا ایک علیحدہ مسئلہ ہے، یہ والی کیفیت ایک بالکل علیحدہ مسئلہ ہے۔ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کا بھی معاملہ ہے کہ جن کو جب اللہ تعالیٰ ان کا وہ کر کے تو اس کے بعد کہیں گے کہ جاؤ دوزخ میں جاؤ، کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے، بلکہ یہ کہ فرشتوں کو پکڑ کے بھی دوزخ میں نہیں ڈالنا پڑے گا، وہ خود چل پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ بلا کے پوچھیں گے، باقیوں کو تو پکڑ کے ڈال رہے ہوں گے نا، ظاہر ہے جو جسے قید ہو، کوئی کبھی خود بھی جیل گیا ہے، ادھر ہی سے گرفتار ہو کے تو لے جا کے حوالے کرتے ہیں، تو یہی منظر وہاں کا بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تم خود چل پڑے کیوں؟ تو کہیں گے اللہ زندگی میں تو تیرا کوئی حکم نہیں مانا، تو اب ہم تیرے حکم کے مطابق بس جو تیری مرضی اس کے مطابق کریں گے۔ خیر وہ ایک علیحدہ مسئلہ چھڑ جائے گا، میں باقی آگے روکتا ہوں، لیکن آپ کو اتنی بات بتا دوں کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو سمجھیں گے کہ اللہ کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جو سمجھتے ہوں گے کہ اللہ کی بات ماننی چاہیے تھی، ہم نے نہیں مانی تو غلطی کی، لیکن ایسے بھی ہوں گے اللہ کے سامنے کھڑے کہ جو اس کے سامنے قسمیں کھا کے جھوٹ بولیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہماری بات کے اندر کوئی وزن ہے، یہ قبول کی جانی چاہیے۔ یہ اب ذکر کا ایک معنی یہ بھی ہو گیا، یاد ہی نہیں رہا، بلکہ ذکر کا معنی پہچان اور معرفت بھی ہو گیا۔ تو یہ جو اللہ کی معرفت ہے یہ انسان کو سکون دیتی ہے۔ محض اللہ کرنے سے نہیں ضروری کہ سکون حاصل ہو جائے، جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا سکون قلبی حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ الذین، یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور گناہوں سے بچتے رہتے ہیں۔ بس یہ دو شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ ہاں، ایمان کے اپنے اپنے درجے ہیں، تقویٰ کے بھی اپنے اپنے درجے ہیں، لیکن جس درجے میں بھی ایمان اور تقویٰ ہو، ولایت اسی درجے میں اس آدمی کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو وہ جو کہیں لاشعور میں ایک خلا ہوتا ہے، ایک کمی ہوتی ہے اپنے رب کو نہ پہچان سکنے کی وجہ سے، یا اس سے مضبوط تعلق قائم نہ کر سکنے کی وجہ سے، وہ انسان کو اطمینان کا سانس نہیں لینے دیتی، بے چینی رہتی ہے۔ ایک بات تو یہ سامنے، اطمینان اللہ کی یاد سے یا اللہ کی پہچان سے حاصل ہوتا ہے، اور اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو دل اطمینان نہیں پاتے۔ اب نہیں پاتے کو میں ذرا دوسری طرح سمجھا رہا ہوں، اس کے لیے دلائل آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ ایک آیت ہے، یہ سورہ زخرف کی آیت ہے، فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، وہی ذکر کے الفاظ ہیں، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، یعنی غافل رہتا ہے اللہ کی یاد سے اور اللہ کی پہچان سے، نقیض لہو شیطان، اس کے لیے ہم ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فہو قرین، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ قرین اصل میں وہ دوست جو بالکل متصل جڑ گیا ہو، قرن جو ہے نا وہ ساتھ ملا ہوا، یوں سمجھ لیں جسے آج کل عام طور پہ ہمزاد کہہ دیتے ہیں، تو ہمزاد ایک فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، کرامن کاتبین، یہ بھی تو ہمزاد ہی ہے نا، ساتھی ہوتے ہیں، اور ہمزاد یہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، یہ جو ساتھ مسلط کر دیا، تو وہ اس کے ساتھ ایک جو ہے نا قرین ہم لگا دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ قرین کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں سیدھی راہ سے بھٹکا کے دور لے جاتے ہیں، واپس اب انہیں آنے کا موقع نہیں دیتے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ اپنے تئیں سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں، جیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بول کے سمجھیں گے کہ ہماری چل جائے گی، ایسے ہی یہاں بے ہدایتیں ہو کے سمجھیں گے کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ مت کس نے ماری؟ اس شیطان نے ماری۔ وہ کس نے مسلط کیا؟ اللہ نے کیا۔ کیوں کیا؟ وہ دل جب اللہ کی یاد سے خالی ہوا، خلا پیدا ہوا، ادھر شیطان نے تھوتنی لگا دی۔ خلا تو نہیں ہے یہ، دل ایک ایسی، یوں سمجھے نا، وہ انسٹرومنٹ ہے، یا جیسے یہ آپ یہاں پہ رکھ دیں نا، ایک گلاس رکھ دیں، پانی تو آپ نہیں ڈالیں گے تو ہوا، آکسیجن تو آئیے، آپ آکسیجن سے تو اسے نہیں بچا سکتے جب تک کہ اسے کسی طرح کوئی اسپیشل کور کر کے سک کر کے آکسیجن نکال نہ دیں، تو وہ تو اس کے اندر ہی رہے گی۔ اسی طرح دل میں کچھ نہ کچھ غیر مرے ہی رہے گا۔ اللہ ہے تو ٹھیک ہے، اللہ نہیں ہے تو پھر شیطان ہے، یہ خالی نہیں رہ سکتا۔
یہ ہے وہ بات جو یہاں پہ، اب جب شیطان آ جائے گا ایک تو وہ ہدایت سے دور رہ جائے گا. انسان جتنا اپنی اصل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے. کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصلیت کی طرف رجوع کرنا چاہتی ہے. جب وہ اپنی اصلیت سے، جیسے گھر سے دور ہوتے ہوئے دل بے قرار ہوتا ہے، تو اسی طرح اپنی اصلیت سے جتنا آپ دور ہوں گے، اپنے مرکز سے دور ہوں گے، بے چینی کی ایک وجہ تو یہ بن جاتی ہے. ایک دوسری وجہ بھی ہے، یہ شیطان بھی بے چینی پیدا کرتا ہے. اب اصل میں نفسیاتی بیماریوں کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے جب شیطان اس کے اندر بے چینی کا اضافہ کر دیتے ہیں. اس سے پہلے جو ہے نا، دیکھیں کوئی بھی نفسیاتی بیماری ہے، اس کی جو ابتدائی علامات ہیں وہ ہر آدمی کے اندر ہوتی ہیں، وہ نارمل چیزیں ہیں. وہ اب نارمل جب ہو جاتی ہیں جب وہ نفسیاتی بیماری بنتی ہے نا. اب نارمل بنانے کے پیچھے شیطانوں کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ سورہ مریم میں الفاظ ہیں، الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذہم عزا. یا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم شیطانوں کو بھیجتے ہیں کافروں کی طرف. اب یہاں کافر کا مطلب اگر آپ وہ لے لیں گے کہ جو بالکل جنہوں نے انکار کر دیا، تو وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو دم خالی او دم کیا ہے، جو دم غافل او دم کافر والی بات ہے. تو اب وہ اگر آپ اسے اس میں سامنے رکھیں گے، وہ جو خالی دل ہے جس میں شیطان نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، اس دل کے اوپر اب شیطان اپنے جو ہے نا ایڑ لگائے گا، اس کو جو ہے نا پش کرے گا، اسے دھکے دے گا، اور اس کے اندر خواہشات پیدا کرے گا، حل مم مزید کی خواہش پیدا کرے گا. وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں امانی، وشفل تھنکنگ، یہ جو سارا کچھ یہ شیاطین اس کے اندر پیدا کریں گے. اور پھر یہ کہ لمبے لمبے امیدیں دلائیں گے، وعدے دلائیں گے، سبز باغ دکھائیں گے. یہ شیطانوں کا کام ہے. اب یہ جو حسرتیں ہوتی ہیں نا، یہی تو پھر ساری نفسیاتی مسائل کا وہ بنیاد بنتی ہیں. میں یہ حاصل کر لوں، میں وہ حاصل کر لوں. وہ جب حاصل نہیں ہوتا، خاص طور پہ نوجوانوں کی آپ نے بات کی ہے، تو یہ اس میں تو اتنا تجربہ بھی نہیں ہوتا. ابھی انسان کی نفسیاتی طور پر اتنی پختگی بھی نہیں ہوتی، کچا ذہن ہوتا ہے، چیزوں کو آئیڈیالائز کرتا ہے. اب ایک آدمی نے فرض کریں یہ طے کر لیا، بچے نے ٹین ایج میں ہی، کہ میں نے باہر جانا ہے. اب اگر اس نے محنت بھی کی، اس کا سارا کچھ درجہ بدرجہ ٹھیک جا رہا تھا، 19 تک تو معاملہ ٹھیک رہا. 20ویں پہ جا کے کوئی اچانک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمر، 2-4 ہاتھ جب لبے بام رہ گیا، تو کیا آپ اس کے بعد وہ نارمل ملے گا آپ کو؟ بہت کم بچے ہیں جو اس کے بعد نارمل رہ سکیں. ان کے اندر پوری زندگی کے لیے اب نارملٹی آ جاتی ہے. بالکل شروع ہی میں دھکا لگ گیا نا، نہیں آگے بڑھ سکا، وہ بچ جاتے ہیں. جو چلتے چلتے بہت دور تک پہنچ گئے، کسی اپنی خواہش کے حصول کے بالکل قریب تک پہنچ گئے اور پھر نہیں ملی، وہ نہیں سنبھل پاتے. تو اب فرض کریں جو شیاطین ان مقاصد کے لیے ابھارتے ہیں، ان کا عاشق بناتے ہیں، اور پھر جب وہ ملتے نہیں، تو اس کے بعد پھر جو ایک جو مایوسی، غم، تکلیف کی جو صورت بنتی ہے، وہ ساری زندگی کا روگ بن جاتا ہے، بیماری بن جاتی ہے، اور وہ پھر کبھی چین نہیں لینے دیتی. اب یہ میں نے ایک طرف سے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ صرف اتنا ہی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ صرف انسانی حد تک محدود بات نہیں ہے. ہمارا اطمینان اور ہمارا عدم اطمینان، اطمینان کے ساتھ خدا کا تعلق جڑا ہوا ہے، اور عدم اطمینان کے ساتھ شیطان کی جو ہے نا وہ ترغیب و تشویق جڑی ہوئی ہے. اب آ جائیں تیسری چیز کی طرف، ایمان کے جو نا ایمان اور امن کے ساتھ. یہ چیز تو میں نے آپ کو بتا دی تھی. اب اگلی بات کہ چلیں کوئی بہت بڑی خواہشات تو آپ نے نہیں پالی، چھوٹی موٹی خواہشیں تو سب کی ہوتی ہیں. گھر ہونا چاہیے، ضرورت ہے. اب ہم تعیشات کی بات نہیں کر رہے، اب ہم بات کر رہے ہیں ضروریات کی، جو نا لگژریز کی بات نہیں کر رہے، نیڈز کی بات کر رہے ہیں. روٹی 2 وقت کی سب کو چاہیے. اچھا ابھی تو کھا لی، شام کی نہیں ہے، چین ہوگا؟ چلیں آج کی ہے، کل کی نہیں ہے. چلیں 15 دن کا تو خرچہ ہے، 15 دن سے آگے کا نہیں ہے. اچھا اس مہینے کا خرچہ ہے، گھر کے کرائے کے پیسے نہیں ہیں. کیا گھر کے کرائے کے پیسے ہیں، بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں؟ جس کی یہ مجبوری ہوگی اسے چین ہوگا؟ اس کو بھی کوئی چین نہیں. اور یہ تقریباً سب کے مسائل ہیں. اچھا ایک اور مسئلے مسائل ہیں جن سے کسی کو بھی مفر نہیں، کیا امیر کیا غریب. مثلا ماں ہر ایک کی ہوتی ہے، امیر غریب سب کی، سبھی تقریباً ماں سے محبت بھی کرتے ہیں. آخر اس نے مرنا ہوتا ہے ایک دن. جدائی، کسی کا جوان بچہ فوت ہو جاتا ہے، کسی کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، کسی کا میاں فوت ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ حادثے ہوتے ہیں یا نہیں؟ ایکسیڈنٹس. اور پارٹنگز آر آلویز پینفل. یہ جو جدائیاں ہوتی ہیں ہمیشہ تکلیف دہ ہوتی ہیں، اور ان سے مفر ہی نہیں، رستگاری ہی نہیں. کون ہے جس کو اس غم سے نہ گزرنا پڑا؟ کاروباری نقصانات. اور پھر جو اب ہمارا معاشرہ جس طرح کے بن گیا ہے، روز کی آپ بل جمع کرانا جائیں تو ٹینشن،
یعنی سب کچھ ہے پھر بھی ٹینشن کیوں؟ کوئی قانون پر عمل نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، یہ سارے حالات. اب اس کا کیا علاج ہے؟ ایمان اس کا بھی علاج ہے. اب دیکھیں میں نے بات کی تھی نا اللہ کی معرفت، میں نے صرف ذکر کی بات نہیں کی تھی، معرفت. اب معرفت پر آئیں. یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے کون کرتا ہے؟ ایمان کا تقاضا، پہچان، اللہ کو پہچاننے کا تقاضا کیا ہے؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے. یہ شعور، یہ ادراک، ٹھیک ہے، یہ باعث اطمینان بن جاتا ہے. کیسے؟ اللہ کے اذن سے آئی ہے، میں اللہ کا مخلص ہوں، میرے لیے اللہ نے غلط تو نہیں سوچتا. دوستی تو ہوتی ہے اس شے کا نا جس میں اعتماد ہوتا ہے. جب ٹرسٹ نہیں رہا نا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا، دوستی ختم. دوستی نام ہی ٹرسٹ کا ہے، اور وہ ٹرسٹ کیا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ مخلص ہوں، خیر خواہ ہوں، میں پوری جو ہے نا اپنا تن من دھن لگا رہا ہوں، تو میرے لیے جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ نے خیر ہی کیا ہوگا. یہ صرف میں تکا نہیں لگا رہا ہوں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. آگے آپ پڑھیں بیدک الخیر. خیر جب تو دیتا ہے اس میں بھی خیر ہوتا ہے، جب چھینتا ہے اس میں بھی خیر ہے. یہ میرا مسکنسیپشن ہے نا، جب چھین لیا، تنزع ہو، جب چھین لیا میں سمجھتا ہوں مجھے ذلیل کر دیا. نہیں، وہ اسی میں میری بلائی تھی. اب یہ بلائی آپ سمجھ لیں وہ کیا ہے. سورہ شورى میں اس مصیبت کا جو ذکر کیا ہے نا تو وہ اس انداز میں کیا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے ہاتھوں کے عمل کے نتیجے میں آتی ہے. اب اسے جوڑیں ایک حدیث کے ساتھ، کل بنی آدم خطاؤن، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، سب خطائیں کرتے ہیں. اچھا، جس گناہ کا پتہ ہوگا اس گناہ کی تو چلے معافی مانگیں گے. کتنے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، سوچ ہی سوچ میں گناہ ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ کے ہاں تو بہت بڑا گناہ ہے. لیکن نا ویسے میرا دل کرتا ہے کہ میں چوری کروں، سوچ بھی رہا ہوں، پلاننگ بھی کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں. اب میرا ہاتھ نہیں پڑا تو بس نہیں کی، ٹھیک ہے. تو وہ تو پھر میری تو اپنی طرف سے میں نے کسر تو کوئی نہیں چھوڑی ہوئی نا، اپنی طرف سے تو میں نے پوری تیاری پکڑ رکھی ہے. موقع نہیں ملا تو ہو تو گیا نا کام. تو بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں شعور اور ادراک تک نہیں ہوتا. اب اس پہ اگر آخرت میں محاسبہ ہو تو کیا بچے گا؟ سارے اعمال چلے گئے. بعض لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا دنیا میں جن کو ان کی غلط کاریوں کی سزا نہیں ملی، تو وہ جب آخرت میں ایک آدمی کا ذکر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ پوچھا صحابہ سے، میری امت کا غریب آدمی کون ہے، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے بتایا جس کے پاس پیسے نہیں ہیں. انہوں نے کہا نہیں. پھر انہوں نے کہا جی آپ ہی بتائیے. تو حضور نے فرمایا وہ شخص کہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو پہاڑ جتنے اس کے نیک اعمال ہوں گے. پھر ایک بندہ آ جائے گا، وہ کہے گا جی اللہ تعالیٰ اس نے مجھے گالی دی تھی. اللہ کہے گا اتنی نیکیاں تیری. دوسرا کہے گا اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا. اللہ کہے گا یہ نیکیاں تم لے جاؤ. لوگ آتے جائیں گے، آپ حصہ لیتے جائیں گے. وہاں تو کرنسی یہی ہے نا، نیکیاں ہی کرنسی ہے. یہاں تک کہ وہ پورا پہاڑ ختم ہو جائے گا. طالبین ابھی باقی ہوں گے، سائلین، معترضین جو ہوں گے وہ ابھی باقی ہوں گے. تو اب اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا اچھا تم اپنے گناہ چھوڑتے جاؤ، تو اتنے چھوڑ جا، تو اتنے چھوڑ جا، تو اتنے چھوڑ جا. اور جتنا نیکیوں کا پہاڑ تھا اتنا پہاڑ برائیوں کا بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب وہ اٹھا کے ان برائیوں کے بوجھ کے ساتھ دوزخ میں ڈال. یہ مفلس ہے. اب آپ مجھے بتائیں اگر اللہ تعالیٰ میری آج کی غلطیوں کو ڈیفر کر کے آخرت میں یہ والا کام کرے وہ بہتر ہے، یا یہ کہ اس کے بدلے میں آج مجھے بخار ہو گیا، آج کوئی حادثہ ہو گیا، آج کوئی پریشانی آ گئی، کوئی دکھ پہنچ گیا، وہ بہتر ہے. اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نیک اعمال کر کے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جتنا تکلیفوں اور شدائد و مصائب پہ صبر کر کے اللہ تعالیٰ اسے جس مقام تک پہنچا دیتا ہے. اب بتائیں خیر ہے یا نہیں ہے؟ اب ٹھیک ہے، آپ کو جب یہ معلوم ہو گیا نا، یہ آپ کا بن گیا ذہن، یہ آپ کا ویژن ہے، تو جو آپ کے اوپر طبعی اثر تو ضرور ہوگا. جو چیز آپ سے چھن گئی نا اس کا ایک بلی بھی مر جائے تو بندے کو افسوس ہوتا ہے. وہ ہمارے گھر میں میوں میوں کیا کرتی تھی، وہ آواز آج نہیں ہے. افسوس ہونا، طبیعت کے پر اثر ہونا ایک علیحدہ بات ہے. دل مطمئن ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جب فوت ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب جو صحابہ یہ ساری باتیں جانتے تھے تو ان میں سے جو پوری نہیں جانتے تھے ایک حصہ جانتے تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب استفہامیہ انداز میں یہ بات کہی، حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو.
فرمایا ہاں آنکھیں روتی ہیں، دل مطمئن ہے اللہ کے فیصلے پر۔ تو یہ دو بالکل علیحدہ چیزیں ہیں۔ اب آپ اسے سمجھ لیجئے اس بات کے ساتھ، کس بات کے ساتھ؟ یہ جو 3 دن کے سوگ کی اجازت کا جو ہے نا معاملہ ہے، کہ اپنے آپ کو 3 دن کے اندر اندر سنبھالو۔ بات اس سے آگے گئی تو گویا یہ ایمان کی کمی یا اس معرفت کی کمی کا جو ہے نا یہ شاخسانہ ہے۔ تو اب دیکھیں آپ کو کوئی حادثہ پریشان کر سکتا ہے، روگ بن سکتا ہے، کم از کم نہیں بن سکتا۔ اسی کو اب آگے کی طرف لے، یہ تو پچھلی باتیں ہو گئی نا ماضی سے متعلق، جو غم ستاتے ہیں انسان کو اور بے چین کرتے ہیں۔ مستقبل بھی بہت پریشان کرتا ہے، اینگزائٹی کی تو بنیاد ہی مستقبل بنتا ہے۔ کل کیا ہوگا، یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ توڑ چڑھے گا نہیں چڑھے گا، یہ میں رشتہ کر رہا ہوں ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہو تو گیا ہے، پتہ نہیں کوئی مخالف جا کے اس کے اندر اڑنگا نہ لگا دے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ یہ میں جو ہے نا وہ سفر میرا تمام ہوگا یا نہیں ہوگا، منزل پہ پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا، کوئی چوری نہ ہو جائے، کوئی ڈاکہ نہ پڑے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ جائے، یہ سارے خوف اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ کل کیا ہوگا، خوف اس سے جنم لیتا ہے۔ تو کل کیا ہوگا، جو منظور خدا ہوگا، اور جو منظور خدا ہوگا وہ ٹھیک ہوگا۔ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، رضائے رب پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا، تو خدا جو کرے گا ٹھیک ہی کرے گا، تو مجھے کیا پرواہ۔ اطمینان پھر بھی ہو گیا نا، خوف سے بھی نجات ہو گئی یا نہیں، اور غم سے بھی نجات ہو گئی یا نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بات واضح ہو گئی۔ میں نے آپ کو آیات و احادیث کے حوالے سے سمجھا دیا، اور عقل کے اعتبار سے بھی بات آپ کے سامنے سمجھا دی کہ یہ اطمینان کیسے ہوتا ہے۔ یہ اطمینان ایسے حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں دل کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ نہ کریں تو پھر وہ معرفت حاصل نہ ہو، ادھر پھر شیطان ڈیرا لگاتا ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے، اطمینان نہیں دیتا، عدم اطمینان میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ کسی کے اوپر جن آ جائے یا کسی کو کوئی نفسیاتی عارضہ لاحق ہو جائے، یہ پہچان کرنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ آپ عامل کے پاس لے کے گئیں وہ کہے گا سایہ ہے، آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں وہ کہے گا کہ یہ اس کا یہ والا مسئلہ ہے۔ باقی وہ جو دواؤں شوؤں کا اثر ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے، یہ جو بھی اثرات پڑتے ہیں نا، یہ دماغ پہ، اصل میں تو کام آگے دماغ نے کرنا ہوتا ہے نا سارا۔ یہ باقی کیمیکل جو خارج ہو رہے ہوتے ہیں یا جو بھی پیچھے سے علامات ہو رہے ہوتے ہیں وہ تو کسی اور جگہ سے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن آگے فنکشننگ جو ساری ہوتی ہے وہ دماغ کی ہوتی ہے۔ اس دماغ کو ڈم کر دو، اس کو ذرا ڈل کر دو، اس کو ذرا تھوڑا سلو کر دو، تو بس وہ پھر فریکوینسی وہ رہتی ہی نہیں، تو وہ ایک سکون دوسری طرح حاصل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک جیسے کوئی بندہ تڑپ رہا ہو تو اسے اندر سے تو سکون حاصل نہیں، لیکن آپ نے چارپائی پہ باندھ لیا ہے تو وہ سکون میں نظر آنا شروع ہو جائے گا، تو وہ وہی کام دوائیوں کے ذریعے سے ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، وہ دوائیاں بھی مؤثر ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات دم درود بھی مؤثر ہو جاتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اسی میں آج کی دنیا میں جو ایک نئی جو ہرس اور ہوس بڑھ گئی ہے نا، اس کی وجہ بھی سمجھے۔ پہلے اتنی دنیا تھی نہیں، کیا تھا جی، زمین ہے اس پہ ہل چلانا ہے، جنگل ہے اسے لکڑیاں کاٹ کے لانی ہے، اور چولہا جلانا ہے، جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنی لکڑیاں ہوں تو کافی ہے۔ اپنی اس زمین کا اناج ہے جو آپ نے پورا سال چلانا ہے، اسی سے کچھ ساگ ترکاری وغیرہ ہے وہ نکال کے آپ نے کھا پی لینا ہے، اللہ اللہ خیر سلام۔ وہ کپڑے پہننے ہیں، جوتے ہوئے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تب بھی خیر ہے، مطلب جوتے بھی کوئی کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں تھی۔ وہ ایک ہوتی تھی، وہ بنا لیتے تھے، یہ جو ہوتا ہے چاولوں کی جو وہ اس سے بھی بنا لیتے تھے عارضی سے جوتے، وہ بھی چل جاتے تھے۔ تو اب تو زندگی جو ہے نا بہت ہی سہولت والی تو ہو گئی ہے، ہر شے جو ہے نا ہمیں میسر۔ شداد کو کیا جنت میں میسر تھا جو اس نے بنائی تھی، ہمیں تو ہمارے گھر واقعتاً جنت ہے، لیکن دیکھیں ہر شے کی قیمت ہے جو ادا کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر نہیں ملتی۔ بیڈ بھی پیسوں کا آتا ہے تو ٹیبل بھی پیسوں کا آتا ہے، تو ایئر کنڈیشن بھی پیسے مانگتا ہے، اور گاڑی بھی پیسے مانگتی ہے، اور یہ اس کے لیے پھر محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہوتا۔ اور وہ محنت ہمیں اتنی کرنی پڑتی ہے، ہم ایک دوسرے جوگے نہیں رہے، اللہ جوگے تو چھوڑیں، ایک دوسرے جوگے بھی نہیں رہے۔ اب وہ بیٹھ کے گپے مارنے کا ٹائم نہیں ہے، میاں بیوی کے ساتھ آپس میں جو ہے نا وہ بات چیت کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، بچوں کو ٹائم دینے کے لیے ماں باپ کے پاس نہیں ہوتا۔ اور جو زیادہ ذرا اپنی زندگی اچھی سوچتے ہیں کہ بھئی ہم نے اور بہتر زندگی بسر کرنی ہے، وہ زندگی کا جو ہے نا وہ اسے اور کیا کہتے ہیں یا پانچا اس طرح کرتے ہیں کہ دونوں نوکری کر لیتے ہیں۔ اب نہ ان کے پاس ٹائم ہے نہ ان کے پاس ٹائم ہے، شام کو دونوں تھکے ہوئے آئے تو اس میں کیا کوئی بات چیت ہوگی تو لڑائی ہی ہو سکتی ہے، بات چیت کوئی مطلب خوشگوار موڈ میں بات چیت کا تو کوئی موقع ہی نہیں ہے۔
رہ سہ کے تو وہ ایک اتوار بچا. تو چونکہ بہرحال ابھی تک ہماری سوشل لائف بھی کسی نہ کسی درجے میں ہے تو اتوار اس سے بھی زیادہ مصروف ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ فلانا فوتدگی ہو گئی تھی, فلانا جو ہے نا شادی ہے, فلانا یہ ہے, وہ سارا اس کی نظر ہو گیا. اپنے گھر کے لیے تو ٹائم بچا نہیں. تو اب آپ دیکھیں نا, جب ہم اس دنیا میں اس طرح کھبیں گے تو اطمینان کدھر سے پھر حاصل ہوگا؟ اب آپ کی عام جو جبلت کو جس سیٹسفیکشن کی ضرورت ہے وہ بھی میسر نہیں رہی. نہ آپ کو آرام پورا میسر ہے, نہ آپ کو جو نا صحیح صحت میسر ہے, نہ ہی آپ کو گھر کی جو ایک دوسرے سے سکون کا معاملہ ہے نا, کہ شادی کا ایک مقصد جو ہے نا وہ سکون بھی ہے, نہ وہ سکون میسر ہے, نہ اولاد کو والدین سے جو ہے نا وہ خوشی میسر ہو رہی ہے, نہ کھیلتا دیکھ کر والدین آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نا وہ پا رہے ہیں. تو یہ دنیا کی اس دوڑ نے بے چینی میں لاکھوں گنا اضافہ کر دیا ہے. اور الا ماشاء اللہ دیکھیں, اکثر و بیشتر ہماری دینی ایکٹیویٹی بھی اب دنیا کی خاطر ہو گئی ہے. مطلب جو مذہبی گھرانے ہیں وہ بچے کو نماز پڑھانے کی تلقین کر کے کہتے ہیں بعد میں جو ہے نا دعا کرنا امتحان میں نمبر اچھے آ جائے, ٹھیک ہے نا, خدا محنت جو ہے نا اس کا پھل دے. تو اصل بات تو پھر وہ ہو گئی نا ساری, ذہن کیا بنایا آپ نے؟ دنیا بنانے کا بنایا. تو یہ بات جب یہاں تک پہنچ گئی ہے تو پھر دیکھیں دنیا کے پیچھے چین نہیں ملتا. اب میں آپ کو چند مثالیں اور دے دیتا ہوں. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, حابیل اور قابیل. دنیا کے کسی مسئلے میں ان کے درمیان جو ہے نا وہ کوئی دنیا کا مسئلہ تھا جو بون آف کنٹینشن بنا, تو چین پھر نہیں رہا, ایک قتل ہو گیا, فساد فی الارض کی صورت بن گئی. دوسرے کو چین مل گیا نہیں, وہ بھی بے چین ہو گیا کہ بھائی کو قتل کر دیا. اسی وقت آتا ہے نا پھر وہ مایوس ہو گیا. جب دنیا کی دوڑ لگتی ہے تو چین رخصت ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ حاصل کرنا ہے, حاصل کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا اینزائٹی, حاصل کر لیا ہے بچا سکوں گا یا ہاتھ سے نکل جائے گا اینزائٹی, اور اس کے جو فرض کریں کوئی نکل گیا ہاتھ سے یا نہیں مل سکا تو غم. وہ نوکری مجھے ملنی تھی, وہ پتہ نہیں کوئی سفارشی وہاں پہ بھرتی ہو گیا, اب ساری زندگی وہ میں سے غرض نشاط کس روح سوا کو ہے, ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے, وہ سکون نہیں لینے دیتا وہ واقعات, تو اس لیے پیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اب اس کے یہ جو اسلام نے خودکشی آرام کی ہے, نشہ آرام کی ہے, تو خودکشی بھی اسی خوف اور غم کی انتہا کا نتیجہ ہے. نشہ بھی اسی کا, جو ہے نا غم مٹانے کے لیے نشہ کیا جاتا ہے نا. وہ کیا ہے, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, یاد ماضی عذاب ہے یار, اب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو وہ اب حافظہ تو نہیں چھینتا, وہ یاد ماضی تو آ کے چوکے لگاتی ہے. تو پھر وہ اب کیسے چھینا جائے؟ کوئی اور صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ لگے دم تو مٹے غم. تو یہ ساری یعنی آپ یہ دیکھیں, اطمینان نہ نشے سے ہے نہ حصول دنیا کی دوڑ سے ہے, بلکہ یہ چیزیں بڑھاتی ہیں. اور نہ ہی خودکشی کرنے سے کوئی جو ہے نا وہ وقتی مسئلہ حل ہوتا ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, وہ آگے کا مسئلہ تو پھر بھی کھڑا ہی ہے نا. تو اس اعتبار سے جو قرآن مجید ہمیں سبق دیتا ہے چین کا, امن کا, سکون کا, وہ اللہ سے تعلق کے نتیجے میں نصیب ہوتا ہے. جتنا وہ گہرا ہوتا چلا جائے, جتنی اللہ کی معرفت بڑھتی چلی جائے, اتنا ہی انسان کو سکون ہوتا چلا جاتا ہے. یہ جو میں آخری بات کہی ہے بس اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورت کا تھوڑا خلاصہ سا پیش کر دیتا ہوں. سورۃ الفجر ہے, اس کے درمیان میں اس کا مرکزی مضمون ہے یہ کہ دنیا میں نشیب و فراز ہوتے ہیں, اونچ نیچ آتی ہے, کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی غم ہوتا ہے, اور یہ امتحان کے لیے ہوتا ہے. اللہ کو پہچانیں گے تو دنیا کو امتحان سمجھیں گے, اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو دنیا کو ریوارڈ سمجھیں گے, ٹھیک ہے. اس میں پوری دنیا کو ریوارڈ ہی سمجھ رہے, محنت کرو گے پھل پاؤ گے, یہی سمجھ کے کام ہو رہا ہے نا. اللہ کے نقطۂ نظر سے دیکھو تو دنیا امتحان کے لیے, وہ بات یہاں سمجھائی. فَأَمَّا الْإِنسَانُ, یہ جو انسان ہے, اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ, جب اس کا رب اس کا امتحان لیتا ہے, امتحان کی خاطر اسے فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ, اسے خوب عزت بھی دیتا ہے, نعمتیں بھی دیتا ہے, ہوتی امتحان کے لیے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, وہ سمجھتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی ہے. یہ ریوارڈ نہیں تھا, یہ امتحان تھا, یہ غلط سمجھا.
وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اسے دوسری طرح آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، ناپ تول کے دینا شروع کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے میری بےزتی کر دی۔ کلا، بالکل غلط کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کو مانتا ہے۔ دیکھیں اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جو ہے نا دولت کی دیوی نے دولت دی ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ مجھ سے جو کسی دیوتا نے چھین لیا ہے، اللہ نے دیا ہے، لیکن اللہ کی پوری معرفت نہیں ہے کہ اللہ کا دنیا کا منصوبہ کیا ہے، اس وجہ سے اسے وہ غلط فہمی ہو گئی، پریشان ہو گیا۔ اگر اسے اللہ کے منصوبے کا پتہ ہوتا تو اسے وہ اطمینان ہوتا ہے، رضائے رب پہ راضی رہتا ہے، من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اس کا دل مطمئن رہتا ہے اس بات کے اوپر۔ اب یہ وہ شخصیت ہے جس کو اس پہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ اچھے برے دن دونوں، یعنی اچھے جب بھلے دن آئے زیادہ شکر گزار بن جائے، اللہ کی نعمتوں کا قدردان اور شکر گزار بن جائے، اور جب مصیبتیں مصائب پریشان کن دن آئے صابر بن جائے، صبر کرنے والا بن جائے۔ صبر ایوب کی مثال کیوں دی جاتی ہے؟ انہوں نے تو اللہ سے کوئی گلہ نہیں کیا، وہ تو نہیں مایوس ہوئے۔ یہ مثال اس لیے، یہ دونوں امتحان کی صورتیں ہیں، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ جب دے تو شکر کرو، جب لے تو صبر کرو۔ اب یہ آدمی مطمئن آدمی ہوگا یا نہیں؟ سوچے نا، اطمینان والا ہے یا نہیں؟ آخر میں خطاب کس سے ہے جب وہ یہ بندہ واپس لوٹے گا اپنے رب کی طرف؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو اطمینان سے تھی۔ یعنی ایمان کا لازمی نتیجہ یہ والا اطمینان ہے۔ یہ اگر نصیب ہے تو ایمان ہے، یہ اگر نصیب نہیں ہے تو یہ نہ سمجھ لیجیے گا کافر ہے۔ کافر کی شرائط علیحدہ ہے، آج کل یہ وضاحت علیحدہ کرنی پڑتی ہے، نہیں تو بندہ تلوار نکال کے نہ کہتا ہے چل بھائی یہ تو کافر ہے، اس کو ختم کرو، ٹھیک ہے؟ تو اب تو کلمہ بھی کام نہیں آتا، لہٰذا یہ بات سمجھ لیں، یہ نہیں اس سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو ایمان کی وہ گہرائی ہے نا وہ نصیب نہیں ہوتی، تو امن اور سکون حقارت ہو جاتا ہے۔ باقی یہ اب خطرہ ہے کہ جب یہ دنیا سے جائے گا تو خوشی سے نہیں جائے گا، مطمئن نہیں جائے گا نا، کیونکہ جو اطمینان سے تھا اسے پتا تھا یہ امتحان ہے۔ اس کو جب پروانہ آئے گا جانے کا تو وہ سمجھے گا امتحان ختم، چھٹی، وہ اسکول کی گھنٹی بج گئی، بھائی چلو جان چھٹی، اب چلیں اپنے رب کے پاس، ارجعی الی ربک، اب اپنے رب کی طرف چل پڑا۔ یہاں امتحان کے لیے تھا، دور آیا ہوا تھا، اب واپس اپنے رب کی طرف جا رہا ہے۔ اور جو اس کو سمجھ رہا تھا ریوارڈ، تو وہ تو اپنی نعمتیں اس کی چھن رہی ہیں، نہیں بھی چھن رہی تو توقع تو ہے نا کبھی ملیں گی، کبھی ہمارے دن بھی تو آئیں گے۔ جو ایک بندہ مطمئن اپنے آپ کو یوں بھی کر لیتا ہے کہ چلیں کبھی تو اچھے دن آئیں گے، تو وہ اب تو اچھے دنوں کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، اوپر سے اسرائیل علیہ السلام آ گئے، بھئی آپ تو بڑے غلط ٹائم پہ آ گئے ہیں، میرے تو اچھے دن ابھی آئے ہی نہیں۔ نہ یہ اطمینان سے جائے گا، نہ سکندر اعظم اطمینان سے جائے گا، اطمینان سے وہ جائے گا جو اسے امتحان سمجھ رہا ہوگا۔ تو بس یہ عمومی باتیں سب کے لیے ہیں، نوجوانوں کے لیے زیادہ اس لیے ہو گئی ہیں کہ اس عمر میں ویسے بھی بندہ ابھی نفسیاتی پختگی نہیں ہوتی، ذرا خواب بندہ زیادہ دیکھتا ہے، اور ہمارے اس دور میں کچھ زیادہ ہی دیکھتے ہیں، خواہشات بھی بہت بڑھ گئی ہیں، تو اس لیے وہ ہمیں بے چینی نوجوانوں میں زیادہ نظر آتی ہے، جبکہ شکار ہم سب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے اور اس میں اضافہ فرمائے، بڑھتی ہی رہے، وہ سوچ سمجھ میں اضافہ ہو، اور دنیا کے غموں اور جو ہموم و غموم ہیں ان سے نجات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔